बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के बाहर हुकूमत और पुलिस का बेमाना तशद्दुद, कप्तान कैदी 804 की बहनें इमरान खान, सेनेटर राजा नासिर अब्बास और पीटीआई के कारकुनों पर वाटन कैन से हमला इस वक्त, और दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे कासम और सलमान का स्काई न्यूज को इंटरव्यू, आलमी सतह पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात, कैद तन्हाई में रखने पर आवाज उठाई जा रही है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बन रही है। का ऐसा लगता है कि जितनी देर कप्तान इमरान खान जबरदस्ती इसको जेल में रखा रहेगा, हुकूमत की परेशानियों में इजाफा और कुछ लोगों के ज़हनी मरीज बनने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। यहां तक कि गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाद इमरान खान की बहनों पर जो मुबैना इल्जाम लगा है कि वाटर कैन से अटैक किया गया और उसे मुबैना तौर पर कोई केमिकल डाला गया, बीबीसी ने भी गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों नाजराबाद पर हमलों पर तशद्दुद की कवरेज की है और पाकिस्तान का मीडिया खौफ और लालच के मारे आंखें बंद किए हुए है। नाज़रीन, जितना जुल्म सितम हमने आज तक नहीं देखा। नाज़रीन, बचपन में कहते ने छोटे होंदिया सोचिया सी, छोटे होंदिया सोचिया सी, जो होवेगा वेखी जाएगा, जो होएगा वेखिया जाएगा। हुण जो हो रहा है वेख्या भी नहीं जाता, हुण जो हो रहा है वेख्या भी नहीं जाता। यानी कि छोटे होते बचपन में सोचा था कि अल्लाह का नाम लेके जद्दोजहद करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जो अब हो रहा है देखने के काबिल भी नहीं रहे। नाज़रीन, इस पर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मुल्क में जो कुछ एक शख्सियत इमरान खान, जो 80% अवाम की रगों में जिसकी आवाज सुनाई दे रही है, इंटरनेशनल मीडिया है, बानी पीटी इमरान खान और उसकी बहनों पर जो मजालिम किए जा रहे हैं, 78 साल की तारीख में पाकिस्तान की इसकी मिसाल नहीं मिलती और सोचा भी नहीं जा सकता, और सोचा भी नहीं जा सकता। नाज़रीन, स्काई न्यूज को इमरान खान के साहबजादों ने कहा, हमारा वालिद एक अरसा दराज से हमारी बात नहीं करवाई जा रही, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है। पूरी दुनिया इस इंटरव्यू को अहमियत दे रही है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी आवाज दे रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे वालिद को मार सकते हैं, क्वेश्चन मार्क मार सकते हैं। उन्होंने ये निजाम भी लगाया कि हमारे वालिद को से हमारी बात नहीं करवाई दी जा रही, हमने कोशिश की पाकिस्तान का वीजा हासिल करने की, हुकूमत और उसको लाने वाले ये वीजा भी नहीं दे रहे, हमें खदशा है। उन्होंने इस मौके पर अपनी तस्वीरें इमरान खान के साहबजादे कैदी 804 सलमान और कासम ने अपने वालिद की शर्ट में पहनी तस्वीरें लगाई, जिस पर उन्होंने लिखा था कि हमें हमारे बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। और उनकी इमरान खान की साबिक अहलिया जुमैमा ने भी पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी। उन्होंने एलन मस्क उसको कहा था, जब मैं इमरान खान पर जुल्म ज्यादती नाइंसाफी की आवाज उठाती हूं तो उसे डंप कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के मीडिया पर तो 60 से ज्यादा सहाफियों का माशी कत्ल हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त मैं नहीं समझता, जो हालात आज तक मुझे समझ आ रही है, अदालतों से या सरकारी अदारे या महकमे इंसाफ करें। इसके लिए बज़ाहिर सूरत तो एक ही है कि पाकिस्तान के हर शहर से इस जुल्म बर्बियत, किसी की बेटी हुआ, किसी की बहन उठा, किसी के घर में चापे तोड़ने के बावजूद जब तक हजारों की तादाद में हर शहर में लोग नहीं निकलेंगे, इस 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इंसाफ का हसूल खासा दुश्वार हो चुका है। नाज़रीन, एंड में आपको बताएंगे आखिर में कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो झुके नहीं, जिन्होंने हुकूमत का खौफ नहीं अपने सुपरतारी दे दिया, उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की है और इल्जाम लगाया है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मिसकंडक्ट
کا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ہے. یہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کر دی ہے، جسے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان سنیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 3 درخواستیں دائر کر دی ہیں. ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ضیاء الحق نے دی، لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. لیکن یہ موجودہ لولے لنگڑے نظام کو جو چوری کے مینڈیٹ سے آئی، 8 فروری کو چوری ہونے والا الیکشن اور 9 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف طاقتور حلقوں کی طرف سے لایا جانے والا عدم اعتماد، جس کا خود حکمران جماعت اس کا اظہار کر چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ چکے کہ ہمیں قمر جاوید باجوہ نے دباؤ ڈالا تھا، آپ عدم اعتماد لاؤ، ہم عمران خان کے لوگ آپ کو توڑ کے دے دیں گے، اس کے اتحادی توڑ کے دے دیں گے. تو اس کے بعد پاکستان میں ایسے ناانصافیاں کی جا رہی ہیں کہ اب دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا. اسی لیے بڑی تعداد میں برین ڈرین ہو رہا ہے کہ کوئی ارب پتی ہے وہ بھی ملک سے چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی مزدور کسان ہے وہ بھی ملک سے جا رہا ہے، کیونکہ ملک میں روزگار نہیں رہا. اور اقوام متحدہ کے نمائندے نے چند روز قبل ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں 2627ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے. یورپی یونین، گلف نیوز، بی بی سی، سی این این، پوری دنیا میں اس کی نشاندہی ہو رہی ہے. لیکن موجودہ حکمرانوں کو چلانے والے اس نظام کو اب چلا نہیں رہے. گھسیٹنے کی کوشش کرتے کرتے عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں، لیکن چند تکبر اور طاقت کے نشے میں گھمنڈ جھومنے والی شخصیات اس حکومت میں موجود، اور ان کو لانے والے اس ملک کا مستقبل تاریخ کرتے جا رہے ہیں. ناظرین، حیرت والی بات ہے کہ گزشتہ روز علیمہ خان پر جب اور ناصر عباس پر جن کی پگڑی گر گئی، 3 دفعہ گرے، جب واٹر کین سے حملہ کیا جاتا ہے، اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے. اور ادھر پاکستان تحریک انصاف اور بعض صحافیوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس میں مبینہ طور پر پانی میں کیمیکل ڈالا گیا تھا، جو بہت بڑے ظلم میں آتا ہے. ناظرین، کیا اب اس حالات میں اڈیالہ جیل کے باہر ہمیشہ کی طرح گزشتہ رات بھی 16 دسمبر کی رات بھی جب سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، پولیس تشدد ہوا، پانی میں اگر کوئی کیمیکل ڈال کر اسے کہے تو اسے لیتھل استعار بن جاتا ہے. نہ صرف آپ اس کے پانی کے دباؤ سے جو آپ پر گن سے یا توپ سے یا جو بھی اس سے کرتے ہیں، تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور کئی میٹر جا کے دور گرتے ہیں، اور کوئی پانی میں گرتا ہے، کوئی کھائی میں گرتا ہے، اسے چوٹیں لگتی ہیں. ناظرین، کیا ان حالات میں عمران خان کی بہنوں پر ہونے والے مظالم، سینیٹرز، اور آج پی ٹی آئی نے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے، اور عالیہ حمزہ بہت مترک رہی جو چیف آرگنائزر ہے، جنہیں جعلی کیس پہ سزا سنائی گئی 9 مئی کے کیس میں، انہوں نے لمحہ ما لمحہ پوری رات 2:30 بجے 2-3 بجے تک جو اڈیالہ جیل کے باہر ظلم کی داستان پولیس رقم کرتی رہی، اسے دنیا کی نظروں پہ پہنچایا تصویروں کے ساتھ. علیمہ خان کا لگتا ہے اس میں کوئی کیمیکل ہے، اور ہم سے کھڑا نہیں ہو رہا. مختلف علیمہ خان کی گفتگو سنیں. اتنی انہوں نے کیمیکل ڈالا، وہ اتنی زور سے چپ رہا ہے اس وقت. ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم قوم بنانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلو. اس موقع پر راجہ ناصر عباس کی گفتگو سنی آپ نے، جو سینیٹر ہیں، جسے عمران خان نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کیا. اسے سینیٹر اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا. یہ نام نہاد جمہوری حکومت، جمہوریت پر تماچا ہے، تماچا میں محمد کو نہیں بنایا گیا. پی ٹی آئی کے لیڈروں نے بھی مختلف اس پر رائے دی، اور اس پہ کہا گیا ہے، بعض لوگوں نے پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر گرفتاریاں بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی کیا گیا، اور کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں پیش کیا گیا. کیا حکومت، یہ لوگوں کا یہ فرض نہیں موجودہ حکومت کا
جو چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، ان کو روزگار دے، تعلیم اور صحت دے؟ کیا ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ ہر اختلاف رکھنے والی زبان چاہے عدلیہ سے آئے، چاہے سیاسی حکومتی اپوزیشن جماعتوں سے آئے، چاہے صحافت سے آئے، چاہے سول سوسائٹی سے آئے، وکلا سے آئے، کاروباری حضرات سے آئے، کسانوں سے آئے، انہیں کچلتے 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 ہوئے یہ کتنے درندے ہیں کہ یہ تھک ہی نہیں رہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل بند ہو چکی ہے، کھربوں روپے کا مقروض ہو چکے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف امریکہ کے کہنے پہ ہمیں کس طرح دیتا تو شاید ملک کے روزمرہ کے انتظامات نہیں چلائے جاتے۔ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بیرونی اور پاکستانی انویسٹر پر اپنے پاکستان سے پیسے لے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر حکومت کے لگڑ بگڑ اور ایک خاص چمچے خرچے ٹی وی پر آ کر حکومت کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے، اور روزانہ پہلے خبریں دیتے تھے فیض حمید کے ساتھ ساتھ قمر جاوید باجوہ کے خلاف، اب وہ حکومتی لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کی خواہش خبریں بن کے لیڈ سپر لیڈ اور ٹی وی پر تجزیے ہو رہے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ کا ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا، فیض حمید اکیلا کرتا رہا۔ یہ بات ہاں آپ کو صحافی بتا چکے ہیں، صحافیوں کی میں بات کروں، باقی سیاستدان کو تو اپنا کام ہے سیاست کرنا، کہ آرمی ایک ڈسپلن فورس ہے، اس میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک شخص سب کچھ کر جائے، ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، پولیس میں بھی ہوتی ہے، وابڈا میں بھی ہوتی ہے، ہر اداروں میں ہوتی ہے، صحافت میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک رپورٹر خبر غلط دیتا ہے تو اسے اس کا اسائنمنٹ ایڈیٹر چیک کرتا ہے، بیورو چیف کرتا ہے، نیوز روم میں 4 فلٹر ہوتے ہیں، تو کسی ایک پر الزام لگانا، اسی لیے شٹ اپ کال ملنے کے بعد نون لیگ اب قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لے رہی۔ کیا ناظرین، دوسری طرف جب عمران خان کے بیٹوں نے اسکائپ نیوز کو انٹرویو دیا، قاسم انہوں نے کہا ہمارے بیٹے والد کو مار سکتے ہیں، اور سکتا ہے ہم اس کو نہ ملے، ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا، تو ایک لگڑ بگر چمچا کرچا وزیر اعظم کا عالمی میڈیا پر ترجمان آ کر حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ ان کو کہا گیا کہ ماضی میں تو آپ عمران خان کے خلاف ہونے والے مقدمات کو جعلی اور انتقامی، اور انہوں نے اس کو جنگ سے جوڑ دیا۔ وہ بھائی جاہل مطلق کو، کل اگر کسی نے اچھا کام کیا تھا اور آج وہ قانون توڑ رہا ہے، آئین توڑ رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، تو اس کے اچھے کام سے وہ تو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر کسی نے کل کوئی غلط کام کیا اور آج اچھا کام کیا تو صحافی کا کام تو اس کی تعریف کرنا ہے، لیکن اس کا ماضی اس کے حال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چوری کے مینڈیٹ سے حکومت لانے والی پر ناظرین، اب حکومت کو جتنی دیر اس کا وجود رہے گا، جس طرح پورا انٹرنیشنل عالمی سطح پر عمران خان کے قید تنہائی اور جھوٹے مقدمات پر آواز بلند کی جا رہی ہے، حکومت ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکی ہے۔ عمران خان کے بیٹے کے انٹرویو اور اس کے بعد عمران ترجمان پہ ان پر ایک دوسرے اور بھی تھپڑ پڑے ہیں۔ موجودہ اس نظام جس کے بارے میں شہید ارشد شریف کہتا تھا بادشاہ ننگا ہے، اب تو بادشاہ کے ساتھی بھی ننگے ہو گئے ہیں، عیاں ہیں، ان کے جسم پہ کپڑا کا لت پت نہیں ہے، کپڑے سے لت ہوتا ہے کہ ان میں آئین اور قانون کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ملک دشمنی میں اور اپنی موجودہ اقتدار کو لانے اور عمران خان کو جیل میں رکھنے پر 27ویں 26ویں ترمیم، جعلی مقدمات، جھوٹے گواہ، جواسی پروسیکیوشن کے بعد ہر وہ حربہ استعمال کر چکے ہیں، لیکن پاکستانی اور اوورسیئرز پاکستانی عمران کے ساتھ ان کا دل اور دھڑکن کا رشتہ بن چکا ہے، اس کو توڑنے میں ناکام رہ چکے ہیں۔ اربوں روپے کے اشتہارات، میڈیا پر خبر دی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی کوریج نہیں کرنی، راجہ ناصر آباد پر کین چلایا جا رہا، علیمہ خان پر، عظمیٰ نورانی، عظمیٰ نیازی پر اور ان کی دیگر بہنوں پر یہ ظلم نہیں دکھانے، وہ مظالم یہ ظلم داستان نہیں دکھاتے، لیکن سوشل میڈیا نے ناظرین کمال کر دیا ہے، حکومت کے ہر ظلم کو ننگا کر دیا، اور پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ تو آمریت سے بھی بدترین نظام ہے۔ کب تک یہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے انسانی حقوق کو پامال کرتے رہیں گے اور پاکستانیوں کا مستقبل تاریخ کرتے رہیں گے؟ 98% سے زیادہ لوگ اس ملک پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ یہ چند سر پھروں کی اور نواز شریف کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش پاکستانیوں اور عوام میں اور اداروں میں فاصلے پیدا کرے۔ میں اداروں سے خدا کے لیے عدلیہ سے خصوصاً گزارش ہے، آپ کا کام انصاف کرنا ہے،
آپ کا کام ظلم زیادتی کے شکار لوگوں کو آ کر انصاف دینا ہے۔ اگر کوئی آپ پر دباؤ ڈالتا ہے تو آپ اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھیں اور انصاف کرے، کیونکہ انصاف نہ کرنا ظالموں کی صف میں ہو جائے گا جو لگڑ بگڑ چمچے خرچے آج لالچ یا خوف کے لالچ میں موجودہ حکمرانوں کے جرائم کو چھپا رہے ہیں، لالچ یا خوف کی وجہ سے۔ کل کو جو ان کے پاس اقتدار نہیں رہتا، آج کے طاقتور کل کمزور ہو جاتے ہیں، اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، اپنے عہدوں پہ نہیں رہتے، اپنے اقتدار میں نہیں رہتے، تو کل کو دوسرا آنے والے سے یہ پیسے لیں گے یا ان سے خوف کے مارے پھر جھوٹ بولیں گے۔ ان جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ شہید ارشد شریف کی بیوہ ہماری بہن جویریہ صدیق کہہ رہی ہیں کہ انہیں انصاف نہیں مل رہا، ان کے گھر میں نامعلوم لوگ آ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے شہید ارشد شریف محب وطن تھا، پاکستان کی فوج سے، پاکستان کی عوام سے، پاکستان کے عدالتوں سے، جمہوریت سے عشق کرتا تھا۔ آخر کے بینیفیشری وہ ہیں جن کی وہ نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی کی کرپشن ایکسپوز کر رہا تھا، وہ بینیفیشری ہیں اس کی شہادت کے بعد۔ آپ اس کو انصاف نہیں دے سکتے، اس کی بوڑھی ماں جیل میں ویل چیئر پہ جا کے آپ ججوں سے انصاف مانگتی رہی کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کے قاتل مجھے بتائیں کون ہے۔ اس کو دھمکیاں دی جاتی، میرے سے روزانہ بات کرتا تھا ڈیلی، تقریباً۔ اب اس کی بیوہ کو بھی کہہ رہے ہو کہ نا جس نے کینیا میں کیس لڑا۔ شہید ارشد شریف کے لیے یاد رکھ لیں، آپ اگر یہ کریں گے تو ہم اس میں بعد آ جائیں گے۔ سینیٹر مشتاق نے بھی سلسلے میں عمران خان کو قید خانے میں رکھنے پر اپنی بات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کمال ہمیشہ دہشت، خوف اور لالچ کو ٹھکرایا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیں۔ حکومت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل عمران خان کی بہنیں اور پارٹی لیڈرشپ عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ چل گئی۔ عمران خان کی بہنوں، خاندان کے افراد اور ان کی پارٹی لیڈرشپ کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، جو کہ ان کا قانونی، آئینی، انسانی حق ہے۔ اس حق کو حکومت نے غصب کیا۔ اس حق کو غصب کرنے کے خلاف اور عمران خان سے ملاقات کے لیے انہوں نے اپنے قانونی، آئینی حق کے احتجاج کو استعمال کرتے ہوئے، جمہوری انداز سے لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے اوپر تشدد کا استعمال کیا گیا، اور دسمبر کے اس مہینے میں واٹر کینن سے خواتین، بچوں اور بزرگ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور نہ صرف یہ وائلنس کیا گیا، بلکہ اس کے بعد ان کے خلاف دہشت گردی کے اور دیگر 1 درجن سے زائد دفعہ کے تحت FIR بھی درج کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے، فاشزم ہے، حکومتی ریاستی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ ظلم ہے، انصاف مانگنے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ناظرین، اب یہ ہر غیر جانبدار حلقہ کہہ رہا ہے، میں بھی مطالبہ کرتا ہوں شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو ڈھونڈیں۔ اگر نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوگا ہم اس کی نشاندہی کریں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن مجھے پیپلز پارٹی نے، زرداری نے جتنا ڈیمیج پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو آج کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے صاحبزادے نے جو سکائی نیوز، انہوں نے کہا یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، اخلاقی طور پر انتہائی پستی میں گرے ہوئے ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کل مکمل طور پر بدعنوان ہے اور اقتدار میں رہنے کے لیے ہر قانونی اور غیر گھٹیا حرکت کرنے سے دریغ نہیں کر رہے۔ ناظرین، میں نے اینڈ پہ آپ کو کہا تھا کہ طارق محمود جہانگیری نے سپریم جوڈیشل کونسل پہ سرفراز ڈوگر پہ کہا کہ انہوں نے بلا واسطہ اور بالواسطہ مجھے جو میرا کیس سن رہے تھے ڈسکس کیا اور پیغام دیا کہ آپ رزائن دے دیں۔ کیا اب سرفراز ڈوگر کو یہ کیس سننا چاہیے؟ ہرگز نہیں سننا چاہیے، بالکل بھی نہیں سننا چاہیے، انصاف کا قتل ہوگا۔ سرفراز ڈوگر صاحب، یہ وقت گزر جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جب اس کو پھانسی دی گئی تھی، ایک جج نے لکھا تھا ان کے خلاف بھی جگری ریپ تھا، تو کل کو آپ کو بھی بلیک میل کیا جائے گا۔ ہماری اداروں سے، عدلیہ سے، تمام سرکاری افسران سے گزارش ہے اللہ کے لیے اپنی ذاتی انا کو درگزر کر دیں، پاکستان میں اور پاکستان کی عوام کے مفاد میں فیصلہ کریں۔ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے آپ نے ملک میں عدالتیں ختم کر دی، میڈیا کا کردار ختم کر دیا، سول سوسائٹی کا ختم کر دیا، مخالفین کو کچلنے کے لیے لگڑ بگڑ چمچے گرچوں پر اربوں روپے لگائے، لیکن وہ آپ کا بیانیہ -0 جگ ہسائی اور تھو کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ ڈوگر صاحب مزید جہانگیر صاحب کے ساتھ جنہوں نے ڈسکس کیا ہے، اس کے بارے میں طارق محمود جہانگیری اور کریں گے کہ سرفراز ڈوگر نے ان کو بلا واسطہ اور بالواسطہ دھمکیاں دی، وہ کس کے ساتھ کیا، آنے والے دنوں میں یہ حقائق جیسے ہی سامنے آئیں گے پھر اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کیا آپ کو حکومت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟
کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام کا فیوچر تاریخ ہے، یا پاکستان کی عوام اور شاید حکمران اور شاید طاقتور حلقے، عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ اور سرکاری افسران آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اور ظلم کے یہ بازار کو بند کریں گے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جدوجہد ٹھیک کر رہی ہے یا حکومت ظلم ٹھیک کر رہی ہے؟ میڈیا آزاد ہے یا عدلیہ بے توقیر کر دیا گیا ہے؟ خود اعتزاز احسن کہتے ہیں عدلیہ بے توقیر ہو چکی، آئینی عدالت ختم کر دی ہے۔ اس بات پر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، ہمیں گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ بہت کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے، ہاں کچھ پورا سچ نہیں بولتا، ظلم اس سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، چادر چادر بدلنے والا ہے۔ پھر اس پہ اپنا ویلے ختم کرتا ہوں۔ چھوٹے ہوندیا سوچیا سی، چھوٹے ہوندیا سوچیا سی، جو ہوئے گا ویکھی جائے گا، جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا، ہون جو ہو رہا ہے ویکھیا بھی نہیں جانا۔ پاکستان زندہ باد۔